हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। आज के टॉक शॉक में हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है आज़ाद कश्मीर के साबिक एक्टिंग इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को फ़हीम अहमद ख़ान, जिन्हें फ़हीम अहमद अब्बासी के नाम से भी लोग जानते हैं। ये कमोवेश 38 साल आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ हैसियतों से काम करते रहे हैं। लॉन्गेस्ट टर्म एडिशनल IG रहे, SSP रहे, स्पेशल ब्रांच के सरबराह रहे और फिर एक और अहम ओहदा भी इनके पास रहा। आज़ाद कश्मीर का जो टैक्स सिस्टम है उसके जो कमीशन है उसके सरबराह भी ये रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में रहे हैं और मुख्तलिफ इदारों में रहे हैं। आज हम इनसे जो बात कर रहे हैं, फ़र्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं इनके पास। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उनके साथ काम करने के ये हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी है। क्या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का रॉ से कोई ताल्लुक है या नहीं है? आज़ाद कश्मीर में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है तो कैसे है, और रा को कोई कामयाबी मिली है या नाकामी मिली है? इन तमाम इश्यूज़ के साथ साथ ये उस वक्त के जो इनके दौर के हालात हैं उनका भी फ़र्स्ट हैंड अकाउंट है इनके पास। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर इनसे बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की तारीख़ के तनाज़र से। आइए इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फ़हीम साहब, आपको फ़हीम अहमद ख़ान कहें हम या फ़हीम अब्बासी कहें, क्या आप कंफर्टेबल किसमें? जी, जैसे आप मुनासिब। लेकिन ज़्यादा लोग मेरे ख्याल में आपको फ़हीम साहब से ही जानते हैं। जी जी जी। अच्छा फ़हीम साहब, आपने तकरीबन 38 इयर्स आज़ाद कश्मीर में मेनली पुलिस में गुजारा है, पुलिस कैडर है आपका, और आप सबसे लंबा अरसा तक एडिशनल IG रहे हैं, आप SSP स्पेशल ब्रांच रहे हैं, SSP रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में रहे हैं, फिर इनके फाइनेंस के जो इश्यूज़ हैं उसके चेयरमैन रहे, CBR जो है टैक्स कलेक्शन और ये सारी चीज़ें। जी, हेल्थ में रहा, सर्विसेज में रहा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हेड किया, जी हाँ, टूरिज़म को हेड किया। ठीक। मैं जानना चाहूँगा कि जो ओवरऑल जो माइंड सेट है वहाँ पे कश्मीर में, ज़रा इतना अरसा आप देखते रहे, तो क्या कश्मीरी ओवरऑल मुतमिन रहे हैं थ्रू आउट? अभी तो ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी तो बाद का फिनोमेना है, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा किया एजाज़ आपने इस सवाल से इसकी इब्तिदा की। देखिए, 47 कश्मीर के बारे में आई डोंट नो, हमारे लोगों को मालूमात को बहुत कम है और इस बात के ऊपर डिस्कशन भी ज़्यादा नहीं होती। देखिए, ये जो कश्मीर थी, जम्मू और कश्मीर, ये उस ज़माने में 47 से पहले सबसे बड़ी बड़े सगीर की सबसे बड़ी स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट थी। आई एम श्योर आपके इल्म है जो 500 से ज़्यादा छोटी मोटी स्टेट्स थी 47 में जिनने ऑप्ट करना था इंडिया या पाकिस्तान, तो ये जो जम्मू कश्मीर थी ये सबसे बड़ी स्टेट थी। बल्कि 14 अगस्त से पहले जुलाई के महीने में इन्होंने अनाउंस कर दिया। जी, मैं उस पर आता हूँ। तो वो उस वक्त भी इस स्टेट के 3 सूबे थे। एक सूबा जम्मू था जिसकी 55% पॉपुलेशन तो मुसलमान थी, लेकिन 45% के अराउंड हिंदू पॉपुलेशन थी। दूसरा कश्मीर वैली है, श्रीनगर, ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 70% तक मुसलमान थी। और फिर लेह और लद्दाख का सूबा जिसमें बुद्धिस्ट प्रेजेंस है, ये जिससे, और ये जो 47 जब हुआ, जिस तरह आपने यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि कश्मीर पाकिस्तान बनने से पहली बात यह कि 23 मार्च 1940 को जो लाहौर में करारदादे पाकिस्तान पेश की, लाहौर वो जो मीनार पाकिस्तान जहाँ पे है, यहाँ जो जलसा हुआ था मिंटो पार्क में, उसमें कश्मीर की एक डेलीगेशन ने उस ज़माने में 1940 में भी शिरकत की थी। ठीक। उसकी वजह अगर आप जोग्राफिया देखें आज़ाद कश्मीर का, तो कश्मीर के तमाम दरिया पाकिस्तान की तरफ बहते हैं। तमाम जो वैलीज़ हैं, पहाड़ जो हैं, वो अगर आप देखें वो खुलते पाकिस्तान की तरफ है। ठीक है। इवन जब आप सजदा करने के लिए खड़े होते हैं खाना काबा की तरफ मुंह करके मुसलमान, तो वो पहला रुख उनका पाकिस्तान की तरफ होता है। ठीक। ये वो कुदरती लिंक्स हैं जो पाकिस्तान के साथ है। 14 अगस्त को जो मुल्क क्रिएट हुआ, उससे पहले 3 हफ्ते पहले 23 जुलाई 1947 को सरदार इब्राहिम साहब ने एक
ایک میٹنگ کنوین کی. اس وقت صرف پولیٹیکل پارٹیز میں جو بڑی پارٹیز تھی, ایک مسلم کانفرنس تھی جس کو چودھری غلام باز اور دوسری نیشنل کانفرنس بن چکی تھی. اس مسلم کانفرنس نے اپنے اس اجلاس میں 1947 23 جولائی کو مسلمانان کشمیر کی طرف سے یہ قرارداد منظور کی اور پیش کی اس نمائندہ اجلاس میں کہ ہم مہاراجا کو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کشمیر کی جو ریاست ہے اس کا علاقہ پاکستان سے کیا جائے. سو ہم تو پاکستان کے بننے سے پہلے کے پاکستانی ہیں. ٹھیک. اب یہ جو 3 صوبوں والا میں نے ذکر کیا آپ کا, جموں کشمیر اسٹیٹ, پورے بر صغیر کے سارے بڑے شاعر جو ہیں وہ اس کشمیر سے ہیں. پورے بر صغیر کے جو بڑے میوزیشین ہیں وہ اس کشمیر سے ہیں. پورے بر صغیر کی جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ اس کشمیر سے ہے. وہ انڈین نیشنل کانگریس کی لیڈرشپ ہو یا علامہ اقبال اور ان کی صورت میں مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہو. اور جو سب سے زیادہ ٹالرنٹ سوسائٹی تھی اس زمانے میں, اس کے باوجود کہ وہاں مسلمان بھی رہتے تھے, ہندو بھی رہتے تھے, پنڈت جو ہیں ان کا نیٹو لینڈ جو ہے وہ یہ ویلی ہے کشمیر کی. اور یہ جو سکھ ہیں ان کی بہت بڑی پریزنس ہے جموں میں. اور یہ جو ڈوگراز تھے ان کا نیٹو لینڈ ہے جموں. لیکن اس کے باوجود 47 سے پہلے کبھی کوئی سیکٹیرین وائلنس رپورٹ نہیں ہوا کشمیر میں. کبھی کوئی مذہب کی بنیاد پہ وائلنس کشمیر میں رپورٹ نہیں ہوا, سوائے نومبر 1947 کے, جب لوگوں نے اپنے اس ڈیمانڈ کے بعد جو انہوں نے مہاراجا کو پیش کیا اور مہاراجا نے لیت و لال سے کام لیا, جس کے نتیجے میں 23 اگست 1947 کو سردار قیوم صاحب کی عمر 23 سال سے کم تھی یا 23 سال تھی. تو انہوں نے, میں جس گاؤں میں رہتا ہوں اس فٹ ہلز کی جو ٹاپ ہے نیلا بٹ, وہاں پہ ایک پبلک میٹنگ کال کی, لوگوں نے شرکت کی, جس میں انہوں نے لوگوں سے یہ عہد لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے اور مہاراجا کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگوں کی اس اسپریشن کے مطابق جموں کشمیر ریاست کا الحاق پاکستان سے کرے, ورنہ ہم بغاوت کریں گے. اور اسی بغاوت کا جو اعلان ہے ان کو مجاہد اول کہا گیا, اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں ایک جہاد کا سلسلہ شروع ہوا, جس کے نتیجے میں لوگوں نے اپنا خون دے کے یہ سارا جو علاقہ کشمیر, جموں و کشمیر جو اگر آپ دیکھیں تو جموں کے علاقے سے یہ میرپور اور بھمبر اور کوٹلی اور پونچھ کا علاقہ آزاد ہوا, اور ویلی کے جو صوبہ تھا اس سے یہ مظفر آباد اور نیلم اور یہ جیلم ویلی آزاد ہوا, اور لیہ اور لداخ کے ایریے سے یہ آپ کا گلگت اور بلتستان اور یہ جو سکردو اور یہ والے علاقے آزاد ہوئے. تو ایک تو لوگوں کے علم میں یہ لانا بڑا ضروری ہے کہ یہ علاقہ لوگوں نے اپنا خون دے کے آزاد کرایا ہے. ایک انڈیجنس پولیٹیکل موومنٹ تھی. لوگوں نے پہلے پیسفلی اپنے ڈیمانڈز مہاراجا کو بتائے, اور جب ان کی بات نہ سنی گئی تو لوگوں نے ایک علم بغاوت بلند کیا. اس کے نتیجے میں یہ علاقہ آزاد ہوا. جب تک ڈھاکہ فال نہیں ہوا 71 میں, جب تک بنگلہ دیش نہیں بنا, تب تو مظفر آباد کا کیپٹل میں کوئی بلڈنگ نہیں تھی, اس لیے کہ لوگ اس بات کو ذہنی طور پر تیار نہیں تھے کہ ہم نے مظفر آباد میں رہنا ہے یا مظفر آباد میں کیپٹل بننا ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کل گئے, پرسوں گئے, ترسوں گئے, ہم نے سری نگر جانا ہے. اور یہ جو آپ جن واقعات کو ریفر کر رہے ہیں, یہ مختلف دور میں مختلف اٹیمپٹس کی مختلف پارٹیز نے ایل او سی توڑنے کی. جی ہاں. لیکن کچھ ہماری یو این کی جو ہماری جب اسپیشلی جو سملا ایگریمنٹ کے بعد جو سیز فائر لائن کو آپ نے لائن آف کنٹرول میں کنورٹ کر دیا, تو یہ جو رسپانسبلٹیز گورنمنٹ آف پاکستان کی اور گورنمنٹ آف انڈیا کی ڈیفائن ہو گئی, اور یہ ایک سینکٹیٹی حاصل ہو گئی ایل او سی کو. ورنہ تو آپ کے علم ہے کہ یہ سیز فائر لائن تھی, اور اس لوگوں کا یہ خیال ہے جو لیگل مائنڈز ہیں کہ اس کشمیر سے اس کشمیر میں آنا جانا یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے کہ کوئی جرم ہو. اچھا یہ بتائیں فہیم عباسی صاحب کہ ہم آپ کے پولیس کے
جو کیریئر کے آغاز سے چلتے ہیں تاکہ جرنی ایک آسان رہے. جو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹس ہیں, جی جنوری 1986 میں آپ پولیس سروس میں آتے ہیں اور آپ پہلے یو ٹی ایس پی یو ٹی رہے, راولپنڈی میں یہاں پر رہے. جی میں اسرار صاحب کے ساتھ ڈیوٹی تھا. جی ہاں, جو بعد میں شیخ اسرار صاحب شیخ اسرار اسلام آباد کے آئی جی بھی رہے. وہ اسلام آباد کے آئی جی رہے, ایڈیشنل آئی جی پنجاب تھے, مختلف بڑے جو جب یہ جو جنرل ضیاء کو جب طیارہ حادثہ ہوا 17 اگست 1988 کو, تو وہ ایس ایس پی پنڈی تھے. جی, تو آپ میرے خیال میں جب 17 اگست 1989 کو طیارہ حادثہ ہوا تو آپ ایئرپورٹ پہ موجود تھے. آپ ضیاء صاحب کو ریسیو کرنے گئے تھے. جی میں نے ان کو سی آف کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ رمضان چنا تھے, یہاں ایس پی ٹریفک تھے, تو میں اے ایس پی یو ٹی تھا. تو رمضان چنا جو تھے ان کی بیگم کسی وجہ سے ہاسپٹلائز تھیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ٹریفک کی جو پارٹ ہے ڈیوٹی کا یہ آپ نے کرنا ہے. تو میں اس سلسلے میں روٹ لائننگ کے لیے پھر صبح جلدی آ گیا تھا. جنرل ضیاء ایز یوزول اس زمانے میں مشہور تھا کہ محمد خان جنیجو پرائم منسٹر تھے, اور جنرل ضیاء جو تھے وہ نہیں, محمد خان جنیجو تو تھوڑے دن 2-3 مہینے پہلے فارغ ہوئے تھے, لیکن جو میرے ہوتے ہوئے وہ یہ مشہور تھا کہ جنرل ضیاء جو تھے وہ ہمیشہ اسکیجول سے لیٹ ہوتے تھے. تو اس دن وہ 1 گھنٹہ جو تھا وہ تقریباً تاخیر سے آئے تھے. 17 اگست کی صبح. جی صبح ان کا ڈپارچر شاید 8:30-9 بجے کے قریب تھا, اور وہ تھوڑی دیر سے آئے تھے بھاولپور جانے کے لیے. جی بہاولپور جانے کے لیے. تو میں نے ان کو سی آف کیا تھا, اور شام کو میں اگین پھر اسی ڈیوٹی میں ان کو ریسیو کرنے کے لیے بھی ایئرپورٹ گیا جب یہ خبر ملی کہ ان کا جو تو ایئرپورٹ پہ پتہ چل گیا تھا کہ جہاز گر گیا. جی ایئر ٹریفک کنٹرول نے پہلے محتاط طریقے سے کہا کہ وی ہیو لاسٹ کانٹیکٹ ود پاک 1, لیکن آپ سے بات ہو رہی تھی. جی میں چونکہ میں اس وقت مطلب باقی سینئر لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ ارائیول سے کوئی 10 منٹ پہلے آتے ہیں, کوئی 5 منٹ پہلے آتے ہیں, کوئی 15 منٹ پہلے آتے ہیں. تو یہ ٹریفک کی جو روٹ لائننگ اور یہ سلسلہ تقریباً اس زمانے میں تو 2 گھنٹے پہلے ڈپلائمنٹ شروع ہو جاتی تھی. تو میں اس سلسلے میں ان کو سی آف بھی کیا تھا, ان کو ریسیو کرنے کے لیے بھی ایئرپورٹ پہ تھا. تو کیا ہوا ایئرپورٹ پہ؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جنرل ضیاء کافی دیر کے بعد انہوں نے یہ جو ٹرپ کیا تھا بہاولپور کا, یہ بائی ایئر, وہ اسمبلی توڑنے کے بعد, یہ محمد خان جنیجو کی جو حکومت ریزولوشن کے بعد, وہ نارملی وہ ان کا جو ٹورنگ تھی بہت کم ہو گئی تھی. ظاہر انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس بھی ہوں گی, لیکن کافی دنوں کے بعد وہ نکلے تھے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ انسیڈنٹ یہ ہوا کہ میں نے جب ان کو سلیوٹ کیا تو ان کا ہاتھ اوپر کیا, اور کافی دیر تک جہاں تک میری نظر گئی وہ ان کا ہاتھ نیچے نہیں آ رہا تھا. تو میں جب ان کو سی آف کر کے واپس پولیس کلب میں گیا تو لوگ آفس جانے کے لیے سینئر لوگ نکل رہے تھے. میں بھی وہاں پولیس کلب میں, یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ابھی نیا چوک بنا ہے اس کے ساتھ ہی نیچے وہ پولیس کلب ہے, پولیس میس ہے, آفسرز میس, تو میں بھی ادھر ہی رہتا تھا. تو میں نے اس زمانے میں جب میں گیا واپس تو میری ملاقات ہوئی سیڑھیوں کے اوپر. سروش الوی صاحب تھے ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی, وہ نکل رہے تھے. تو انہوں نے مجھے پوچھا کدھر سے آ رہے ہو, کیونکہ گرمی بہت تھی, مجھے پسینہ بہت آیا ہوا تھا, میں آلموسٹ بھیگا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کدھر سے آ رہے ہو, تو میں نے کہا کہ جنرل ضیاء کو سی آف کرنے گیا تھا, وہ بہاولپور گئے تھے. اور میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ میں نے کہا جی شاید میں الوداع اسلام کر کے آیا ہوں. تو وہ شام کو جب انہوں نے ریسیو کرنے گیا اور یہ واقعہ ہو گیا, تو سب سے پہلے مجھے الوی صاحب نے بلا لیا کہ تم نے صبح کیا بات کی تھی. تو بہت ساری انٹرسٹنگ اس طرح کی بھی کہانیاں ہیں. لیکن پھر وہ جو ان کی فیونرل کی وہ جو سیریمنی تھی, اور اس میں جس طرح کی ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور لوگ جو آئے تھے, اس سارا ایک کافی بڑا ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا. جی اچھا کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جو کشمیر جس کے اوپر آج ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں, ضیاء الحق صاحب کے دور میں تو ایک وہ اور ہی جہد چلی گئی تھی. یہ جو کہا جاتا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر کیمپس ہیں, 89 میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک اپرائزنگ ہوئی تھی جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے اس میں, تو یہ کیمپس بھی تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے. اعزاز بات یہ ہے کہ ایک تو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کشمیر کے اندر کی یہ موومنٹ یہ 1947 سے بھی پہلے کی ہے. ٹھیک, آپ نے سنا ہوگا 1932 میں وہاں کیا ہوا, اور اس آزادی کی تحریک میں ہمیشہ سے لوگ سرگرداں رہے, مختلف صورتوں میں, مختلف حالات کے مطابق. جیسے
جو ہی افغانستان کا یہ جو جہاد تھا اور افغانستان سے جب رشینز نے وڈرا کیا تو اس سارے خطے کی جو اس طرح کی جو اپرائزنگ تھی ان کے لیے یہ بڑا ایک انکریجنگ میسج تھا کہ اگر روس جیسی سپر پاور جو ہے وہ افغانستان سے ایک شکست کھانے کے بعد نکل سکتی ہے تو یہ باقی جگہوں پہ جو ہے ان سے جو چھوٹے ملک ہیں ان کے اگینسٹ ایک جسٹ کاز میں لوگوں کو کامیابی کیوں نہیں مل سکتی. تو یہ 89 کی اپرائزنگ میرے ذہن میں اس وقت پولیس میں تھا, میں نے بطور ایس پی 90 کے شروع میں ایز ایس پی میں نے بہت سارے جو ادھر سے جو یوتھ آ رہا تھا ان کو انٹروگیشن جو JIT بنی تھی میں اس کا ممبر تھا. لہٰذا یہ پورے پاکستان میں لوگوں کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ کوئی ریسنٹ فینومینا نہیں ہے وہاں, یا اس میں کسی بیرونی مداخلت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کشمیر کے لوگ مسلمان ہیں, اوور ویلمنگ میجورٹی مسلمان تھی, اور ہمیشہ سے دو قومی نظریے کے جو علم بردار تھے ان میں صف اول میں کشمیریوں کی لیڈرشپ پہ تھی. اور لوگوں نے ایک جسٹ اصول کے تحت کہ جب آپ نے جو جون 1947 کا پارٹیشن پلان تھا اس میں جب آپ کو ریاستوں کو یہ آپشن دی گئی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کی ایسپیریشن کے مطابق انڈیا یا پاکستان کو جوائن کریں تو یہ لوگوں کا جائز مطالبہ تھا. اچھا نہیں, وہ بات پھر پیچھے چلی جاتی ہے. میں چاہ رہا ہوں جو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹس ہیں کہ 89 میں جب کشمیر کے اندر تحریک آزادی کشمیر جس کو کہا جاتا ہے وہ رائز کیا اس نے, جی تو بہت سارے لوگ ادھر بھی آئے نا, جی بہت بڑی تعداد, اور کچھ آج بھی وہاں پہ پاکستان رہتے سے ہیں. پہلے کشمیر میں آئے, جی یہ جو بارڈر تھی LOC کے اوپر یہ کراس کر کے آئے, مظفر آباد میں آئے, میرپور میں آئے, کوٹلی میں آئے. مختلف لوگوں کے نظریات کے حامل لوگ جو ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. اور کچھ جیسے جو جماعت اسلامی تھی جو وہاں کی جماعت اسلامی تھی وہ یہاں کی جماعت اسلامی کے ساتھ رابطے میں تھی, جو وہاں کی مسلم کانفرنس تھی وہ یہاں کی مسلم کانفرنس کے ساتھ رابطے میں تھی. اور کچھ ایسے تھے جو آئے جنہوں نے اپنی فیملیز چھوڑی اور پھر وہاں پر چلے گئے لڑائی کے لیے کہ ہم شکست دیں گے. موسٹلی یوتھ تھا, ان میرڈ بھی تھے. میرڈ یا فیملی وائز بہت سارے لوگ انٹرنیشنل بارڈر سے آئے, بہت کم لوگ خواتین کو یا بچوں کو لے کے ادھر سے آئے تھے, لیکن آئے لوگ. یہ جو یوتھ تھا, جو موٹیویٹڈ یوتھ جو تھا, یہ وہ لوگ تھے جو بہت سارے لوگ کالجز یونیورسٹیز وہ جو اس طرح کا جو گرم خون تھا وہ تھا. اور جب یہ اپرائزنگ ہوئی اور یہ اتنی میسو تھی کہ اس طرح فیل ہو رہا تھا کہ LOC ختم ہو گئی ہے. اگر آپ لوگوں کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ غول لوگوں کے مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر میں داخل ہو رہے تھے, اور ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا. ہم نے ایک مظفر آباد میں اگر آپ نے وزٹ کیا ہو, ایک ابینڈن جگہ تھی, میچز فیکٹری تھی. بیسیکلی یہ جو اکلاس کے نیچے ایک میچز فیکٹری بنی تھی بہت پہلے 70s میں, وہ ابینڈن بلڈنگ تھی, کافی کھلا کمپاؤنڈ تھا. سب سے زیادہ لوگ ہم نے وہاں ٹھہرائے تھے. لیکن یہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ کوئی ملیٹنٹس تھے, ٹھیک, یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر عرصہ حیات جب وہاں تنگ ہوا ادھر سے ادھر آ گئے. ٹھیک, اور ان کا جو واپسی کا جانا بھی, یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ کوئی انٹرنیشنل اوفینس اس طرح سے نہیں تھا. اپنا علاقہ ادھر بھی کشمیر ہے, ادھر بھی کشمیر ہے, اور یہ ان کا کراس کر کے واپس جانا, یہ ہمیں ان کو روکنا نہیں چاہیے تھا اس طرح سے, کیونکہ یہ کشمیر جو ہے وہ ایک ریاست ہے. آج بھی دونوں طرف کا ایریا ڈسپیوٹ, انڈیا نے اس کو مرج کر دیا ہے. لیکن تو کشمیری اس طرف سے یہاں پر بچے بچیاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں باقاعدہ, جی بالکل, یہاں سے ادھر جاتے ہیں. بالکل, جی بالکل. اچھا, یہ بات تو ہو گئی کہ اس وقت کشمیری آئے تھے, اور اس وقت کشمیر کے اندر یعنی کہ ہندوستان کے زیر انتظام, زیر کنٹرول یا مقبوضہ کشمیر جسے کہتے ہیں, وہاں پر ایک رائز ہوا تھا, ایک موومنٹ رائز ہوئی تھی, اور بہت زیادہ ہندوستان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا. پھر کیا ہوا کہ ہندوستان نے ان ساری چیزوں کو کافی حد تک جسے کہتے ہیں دبا دیا. یہ میسو کلنگ ہوئی اور کیا چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے اب وہ جو تحریک جسے کہتے ہیں وہ اندر رائز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس میں بہت سارے عوامل ہیں اعزاز. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر انہوں نے اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی اپنائی. ٹھیک ہے,
انہوں نے لوگوں کو اپیز بھی کیا, ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں میسو کلنگ بھی کی. اچھا, ہم نے دیکھا 1998-99 میں ایک جو بڑی واقعہ ہوا تھا وہ کارگل کا واقعہ ہوا تھا, جی جس کے آپ بھی عین شاہد ہیں, آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھی. کارگل کے واقعے نے ادھر کے کشمیریوں اور ادھر کے کشمیریوں کو کیا فائدہ یا کیا نقصان پہنچایا؟ دیکھیں, جو فائدہ تھوڑی دیر کے تھا جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا وہ یہ تھا کہ کشمیر کا ایشو بیک برنر سے ایک دم اوپر چلا گیا. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری جو کریڈیبلٹی تھی وہ بری طرح شیک ہوئی. ہم ایک ساتھ ہم دونوں کام کر رہے تھے. ہم نے انڈین پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی کو ریکنسیلیشن کے لیے انوائٹ کیا, وہ لاہور آئے, ہم نے ایک پیسفل ڈائلاگ شروع کیا اور عین انہی دنوں میں یہ کارگل ہو گیا. لہٰذا وہ جو پیسفل ایک ڈائلاگ اور کمیونیکیشن اور نیگوسیشن جو شروع ہوئی تھی وہ سٹال ہو گئی, وہ رک گئی. پھر ہم نے جناب پرویز مشرف کے دور میں کچھ عرصے کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہو دوبارہ پیس پروسیس شروع ہوا, سی بی ایم شروع ہوئی, جس کے نتیجے میں انٹرا کشمیر موومنٹ جو تھی وہ ریسٹرکشن ختم ہوئی. یہ جو آپ کے جو کراسنگ پوائنٹس ڈیولپ ہوئے ٹریڈ کے لیے بھی اور ٹریول کے لیے بھی, یہ ایک بڑا ایک ہیلدی ایکٹیویٹی تھی. ایک دفعہ پھر کشمیریوں کی سفرنگز بھی کم ہوئیں اور ایک لوگ اس طرف سوچنا شروع ہوئے کہ یہ پاسبل ہے کہ جی انڈین اور پاکستانی جو ہے ان کا کنٹرول تو رہے اپنے اپنے پارٹ کے اندر, لیکن جو لوگوں کی سفرنگز ہیں وہ کم ہوں, جو فیملیز کا ملنا شروع ہو, جو لوگوں کا آپس میں رشتہ اور تعلق ہے وہ بحال ہو, اور اس سے پھر ایک پیس پروسیس ایوالو کرے اور پھر ایک کسی الٹیمیٹ سلوشن کی طرف جایا جائے. انفارچونیٹلی وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا. اب وہ جو کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ بند ہیں ایک دفعہ پھر. لیکن یہ چیز انڈینز لیڈرشپ کو بھی اور پاکستان کے تو لوگوں کو اس بات سے ہر لیول پہ آگاہی ہے کہ بیسیکلی جب تک آپ کشمیر کا مسئلہ کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق حل نہیں کریں گے تو یہ سی بی ایمز, یہ باقی ساری چیزیں یہ کبھی اوپر نیچے ہو جائیں گی. کسی چھوٹے ایونٹ کی وجہ سے, کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے یہ سارا پروسیس اوپر نیچے ہو جائے گا. اچھا, یہ انڈیا نے ہم نے دیکھا 2019 میں بھی اور پھر ابھی 2025 میں بھی اٹیک کیا, پرٹیکولرلی کشمیر میں کچھ ایریاز کو اٹیک کیا اور الزام عائد کیا کہ جی یہاں پر تو عسکریت پسند ہے. تو واٹ از ریئلٹی, کیونکہ آپ وہاں پہ پولیس آفسر رہے ہیں, 38 سال آپ نے کام کیا, واٹ از ریئلٹی ایکچولی؟ دیکھو, عسکریت پسندی کی جو کشمیر کی تاریخ ہے اگین وہ سیکنڈ ورلڈ وار تک جاتی ہے. 1947 میں جن لوگوں نے اس کشمیر کے اندر ہتھیار اٹھائے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی دیہات کے لوگ تھے؟ ان کی بہت بڑی تعداد وہ لوگ تھی جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, واپس آئے تھے. اسی طرح آپ دیکھ لیں نا کہ آج بھی پاکستان آرمی میں کتنی بڑی تعداد ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو فوج میں شامل ہیں, ہر لیول پہ موجود ہے. کوئی شک ہی نہیں. آپ دیکھ لیں کہ سینئر موسٹ لیول پہ 3 سٹار اور 2 سٹار لیول پہ نہیں 4 سٹار بھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل بھی رہے. جی بالکل. تو یہ عسکریت پسندی جو ہے یہ پہاڑوں میں رچی بسی ہوئی ہے. یہ عسکریت پسندی لوگوں کے خون میں دوڑتی ہے. آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑے آج بھی جو لوگوں کا روزگار ہے وہ ملازمت پیشہ اس ملازمت میں ہے, اور ملازمت میں لوگ آج بھی سب سے زیادہ جو سپاہ گری ہے اس کو پریفر کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے اعزاز کہ آپ میرے رشتہ داروں کے ساتھ, میرے ہمسایوں کے ساتھ, میرے برادری کے لوگوں کے ساتھ, میری قرابت داروں کے ساتھ وہ ظلم کریں جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور اس طرف اس کا اثر نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. روز کہانیاں ادھر سے ادھر آتی ہیں, ادھر سے ادھر جاتی ہیں. اور چونکہ پاکستان 71 کے بنگلہ دیش کے بعد پاکستان ایک کمزور حیثیت میں چلا گیا, اور اس کمزور حیثیت میں ہم نے سملہ ایگریمنٹ کیا, اور اس سملہ ایگریمنٹ میں ہم نے اس کو لائن آف کنٹرول کر کے ایک سینکٹیٹی دے دی.
تو کشمیر کے لوگوں کے لیے امید سب سے پہلے پاکستان سے ہے. مضبوط پاکستان ہوگا, یہ ہر بچے کو پتہ ہے. مضبوط پاکستان ہوگا, مضبوط فوج ہوگی, مضبوط اکانومی ہوگی, تو یہ کنٹریبیوٹ کرے گا ٹورڈز دی فریڈم آف کشمیر. کشمیر کا مسئلہ جو ہے لوگوں کو آزادی دلوانے کا, اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر جو پاکستان ہے وہ اقتصادی طور پہ مضبوط ہو, وہ اکنامکلی مضبوط ہو, وہ ملیٹریلی مضبوط ہو, اس کا انٹرنیشنل پوسچر جو ہے وہ مضبوط ہو, جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچھلے سال جو مارکہ حق ہوا تو سب سے زیادہ جو اس سے لوگوں نے جن کی morale بوسٹنگ ہوئی, جن کے حوصلہ بڑھا, وہ کشمیر کے لوگ تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ امید پھر پیدا ہوئی کہ نہیں, ہم ابھی بھی اس تحریک کو کامیاب کر سکتے ہیں اور اپنے بہن اور بھائیوں کو ہندوستان کے اس استبداد سے چھڑا سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے لوگ بات کرتے ہیں ان کو ہسٹری کا پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں, کشمیر کی آزادی کے لیے کیا سردار قیوم صاحب کو کسی نے کہا تھا, یا اس وقت کے کشمیریوں کو یا بعد کے کشمیری کو کسی نے کہا تھا کہ تم لوگ لڑو یا آزادی کے لیے اچھا جدوجہد فہیم کرو؟ بھائی صاحب, وہ اگین وہ بات پیچھے چلی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم کرنٹ میں رہیں تو زیادہ دلچسپی ہوگی, ایک بات سمجھ میں بھی آئے لوگوں کی, کہ آپ نے یہ بات بتائی اور بڑی ایک ریفرنس کے ساتھ بتائی کہ کشمیر کے اندر آزادی کے لیے جدوجہد جو ہے وہ اس کی پوری ایک تاریخ. اچھا, پاکستان کے اوپر بھارت کا یہ ایک الزام رہا ہے کہ پاکستان انفلٹریشن یعنی کہ در اندازی کرواتا رہا. یہ آپ نے اور میں نے ہم نے دیکھا. تو جب پاکستان کے اوپر یہ الزام رہا ہے تو کیا آپ کے پورے ٹینیور میں کبھی آپ کے نالج میں ریڈار پہ آیا کہ ہندوستان کی طرف سے کوئی انڈین انٹیلیجنس نے, RAW نے کوئی یہاں پہ بندے بھیجے ہوں جو آپ کے علم میں آئے ہوں, جو پکڑے گئے ہوں؟ دیکھیں, جو LOC سے در اندازی ہے اس طرف سے وہ اتنی آسان نہیں ہے. وہ مختلف بیس میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ظاہر ہے یہاں ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ایفرٹ کرتی رہی ہے. یہ میں کل بھی کسی کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے آزاد کشمیر میں پچھلے 37 سالوں میں, مطلب 1990 سے لے کے 36 سالوں میں کوئی بڑا سیبوٹاج ایکٹیویٹی انڈینز نہیں کرا سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے ایفرٹ نہیں کی. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں کی جو آبادی ہے, جو 45 لاکھ کشمیری ہیں, وہ آپ کے ڈیفنس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جتنی پہاڑیاں ہیں پنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور پہنچنے کے لیے اس سے پہلے کشمیر سے گزر کے آنا پڑتا ہے, اس آزاد کشمیر سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ تو نہیں ہے, لیکن یہ آپ کا ڈیفنس یونٹ ہے. اور آپ کو اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کشمیری ان کشمیریوں کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. ان کا مذہب ایک ہے, ان کی برادری ایک ہے, ان کا علاقہ ایک ہے, ان کی امنگیں ایک ہے, ان کی جدوجہد ایک ہے. آپ ان کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ لہذا جب یہ کوئی الزام در اندازی کا, یہ کوئی پاکستان سے ہندوستان میں انفلٹریشن نہیں ہو رہی, یہ ایک آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر میں لوگ جانے کے لیے. اور آج بھی اگر پاکستانی فوج اور پاکستانی اتھارٹیز اور آزاد کشمیر کی اتھارٹیز کنٹرول نہ کریں تو کتنے لوگ ہیں جو آج بھی اس جذبہ شہادت لیے پھرتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم شہید ہونا چاہتے ہیں اس طرف جا کے. یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے, ایک سسٹم ہے, ایک جیسے میں نے کہا ایک LOC کی جو سینکٹیٹی ہے کہ ہم لوگوں کو الاؤ نہیں کر رہے کہ وہ LOC کراس کر کے اس طرف جائیں. ادروائز یہ کوئی جذبہ ختم تو نہیں ہوا. اچھا, یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس وقت تک کا وہ تو ہم نے دیکھا. اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں دوبارہ واپس جانا چاہتا ہوں کہ پولیس سروس میں آپ نے مختلف ادوار دیکھے. آپ نے مسلم کانفرنس کا دور بھی دیکھا, پیپلز پارٹی کا بھی دیکھا, اور ان اے وے نون لیگ کا بھی دیکھا. تو پولیسنگ کے دوران آپ کو کیا لگا کہ کیا جب وہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو وہ مینیپولیشن ہوتی ہے؟ کیونکہ مینیپولیشن عام طور پہ تو استعمال ہوتی ہے پولیس یا انتظامیہ استعمال ہوتی ہے. تو کیا واقعی وہاں پر الیکشنز جب ہوتے ہیں تو ان میں کوئی مینیپولیشن ہوتی ہے یا فیئر مینڈیٹ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ؟ اعزاز, وہاں کی کچھ پیکولیرٹیز ہیں آپ کے علم میں ہیں. ٹھیک.
وہاں کی جو سروسز کے ہیڈز ہیں وہ سارے اسلام آباد سے جاتے ہیں. ان کا باس جو ہے وہ منسٹر کشمیر افیئرز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چیف سیکرٹری ہو گیا, آئی جی ہو گیا, ٹھیک ہے, فائنانس سیکرٹری ہو گیا, بعض دفعہ اے سی ایس ڈیولپمنٹ ہو گیا, اے جی ہو گیا. یہ سارے لوگ ان کا باس منسٹر کشمیر افیئرز ہوتا ہے. اب جب منسٹر کشمیر افیئرز وہاں کی الیکشن کمپین میں جائے گا تو پھر الیکشن فیئر نہیں ہو سکتے. ٹھیک, جب ایک ہی حکومت ہو, ایک ہی پارٹی کی ہو, اسلام آباد میں بھی اور مظفر آباد میں بھی, تو پھر پولیس اور سول سروس کی وہ آزمائش نہیں ہوتی, پھر ایک کوارڈینیشن کے ساتھ بات ہوتی ہے. پرابلم اس وقت آتی ہے جب ایک حکومت ایک پارٹی کی اسلام آباد میں ہو اور اس کی دوسری پارٹی یا دوسری حکومت جو ہے وہ مظفر آباد میں ہو. بہت دفعہ یہ ہوا. اس وقت جب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ تھرو منسٹری آف کشمیر افیئرز اپنے افسروں کو پریشرائز کرتی ہے, ان کو کہتی ہے کہ اس پارٹی کے لیے کچھ مطلب وہاں وہ سافٹنگ کی جائے, تو وہ پھر اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. اس امپیکٹ کے نتیجے میں پھر پورا الیکشن جو ہے وہ ٹینٹڈ ہو جاتا ہے, پھر وہ فیئر ہو نہیں سکتا. تو کب سے ہو رہے ہیں اس طرح کے الیکشن؟ جی پہلی بات ہے کہ جو سب سے اچھا الیکشن ہوا وہ 1970 میں ہوا ہے. ایک حسن ظہیر نام کے سول سرونٹ تھے, بعد میں سیکرٹری کیبنٹ ریٹائر ہوئے بے نظیر کے شاید دوسرے دور میں پیپلز پارٹی کے. کتابیں لکھی ہوئی ہیں, جی کتابیں لکھی ہوئی انہوں نے. سب سے اچھا پیسفل, امپارشل, نیوٹرل, اے پولیٹیکل وہ الیکشن ان کے دور میں ہوا تھا, جو بیسیکلی صدارتی الیکشن تھا, اور اس میں سردار قیوم صاحب صدر بنے تھے. اس کے بعد 85 کے آنورڈ سارے الیکشن میرے سامنے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 85 جولائی میں الیکشن ہوئے تھے, جنوری 86 میں نے جوائن کر لیا تھا. یہ جب ہو رہے تھے تو ہم ایگزام دے رہے تھے. جب آپ یہ دیکھ لیں کہ 85 میں یہاں جنرل ضیاء کی حکومت تھی, اور اس سے پہلے جنرل ضیاء آزاد کشمیر جا کے یہ کہہ چکے تھے کہ میں اگر ریٹائرمنٹ کے بعد میں کوئی پارٹی جوائن کروں گا تو میں مسلم کانفرنس جوائن کروں گا, اور انہوں نے سردار قیوم صاحب کو کہا کہ یہ میرے مرشد ہیں. لہٰذا 85 میں مسلم کانفرنس کی حکومت بن گئی, اور سردار سکندر حیات آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے, سردار قیوم صاحب صدر بن گئے. اب میری آنکھوں کے سامنے یہ جو فارم 45 اور 47 کی باتیں اب یہاں شروع ہوئی ہیں. 88 میں سب سے پہلے یہ فارم 47 وہاں چلا تھا. یہ ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر تھے آزاد کشمیر کے, انوار اللہ, ان کے والد تھے, وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑے تھے. اس زمانے میں لوکل باڈیز الیکشن, ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین کے لیے ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی, اور شو آف ہینڈ کے ساتھ الیکشن ہو رہے تھے. ان کی میجورٹی تھی, لیکن شام کو جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بن گئے تھے. سو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ اسلام آباد کی آپ کو بیکنگ ہوگی اور اس طرح کی بیکنگ ہوگی تو پھر آپ آسانی سے حکومت بنا لیتے ہیں وہاں. اس کے فوراً بعد آپ دیکھ لیں 85 کے بعد یہاں حکومتیں ٹوٹتی رہی, وہاں 5 سال انہوں نے پورے کیے. 90 کا جب الیکشن ہوا تو اس 90 کے الیکشن کے بعد پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت موجود تھی, لہٰذا آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے, اور اس الیکشن کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا, اور یہ جو فیصل ممتاز راٹھور ہیں, ان کے والد ممتاز راٹھور پرائم منسٹر بنے تھے. اچھا, صرف 9 مہینے کے بعد جب یہ اسلام آباد میں مسلم لیگ کی حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت ڈیزالو ہو گئی, مسلم لیگ کی حکومت آ گئی, اور جولائی 91 میں جب وہاں الیکشن ہوئے تو 2/3 اکثریت سے مسلم کانفرنس نے الیکشن جیتا. پھر 96 میں یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی, وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو گئی. 2001 میں جب یہاں پھر جنرل پرویز مشرف نے چیف ایگزیکٹو تھے, وہاں الیکشن ہوئے, اور ایک لیننگ تھی ٹورڈز مسلم کانفرنس, تو مسلم کانفرنس کی پھر جیت ہو گئی. سردار عتیق بن گئے, سردار سکندر حیات وزیر اعظم بن گئے, جنرل انور صدر بن گئے. پھر اسی کنٹینیوٹی میں 2006 میں الیکشن ہوئے, سردار عتیق وزیر اعظم بن گئے, راجہ ذوالقرنین صدر بن گئے. اب یہ, اور اس کے بعد دیکھیں 2011 میں یہاں پیپلز پارٹی تھی, وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی. سو یہ ایک بہت بڑا ایج ہوتا ہے اس پارٹی کو جس کی پیرنٹ جو پارٹی ہے اس کا اسلام آباد میں حکومت ہو.
لہٰذا بہت ہی اچھا ہوتا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن اور پاکستان کے الیکشن آپ ساتھ ساتھ کریں، تاکہ یہ جو الزامات یہ جو الزامات ہیں یہ نہ لگیں اور ایک فیئر الیکشن ہو۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ ظاہر پولیس آفسر رہے ہیں، آپ نے یہ سارے پرائم منسٹرز دیکھے ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا، آپ نے راجہ فاروق حیدر کو دیکھا، سکندر صاحب کو دیکھا، سردار عتیق کو دیکھا، تو آپ کی نظر میں یہ جتنے بھی پرائم منسٹر رہے، انوار الحق کو آپ نے دیکھا، سردار تنویر کو آپ نے دیکھا، کون سا آپ کو لگا کہ بڑا فیئر ہے واقعی کشمیر کے ساتھ اور چاہتا ہے کہ واقعی پاکستان اور کشمیر دونوں مل کے رہیں؟ جینوئن بندہ کون سا لگا؟ اعزاز، میری خوش قسمتی سی کہ میں نے جب سروس جوائن کی تو پورے پاکستان کا دی فائنسٹ پولیس آفسر واز آئی جی آزاد کشمیر، خاور زمان ان کا نام تھا۔ ٹھیک، آئی وش کہ اس کے کیلیبر کے کوئی 5 10 15 لوگ اور ہوتے۔ ٹھیک، سو خاور زمان کے کیلیبر کا میں نے کوئی آئی جی نہیں دیکھا آج تک؟ جی، نہیں دیکھا۔ ٹھیک، اسی طرح آئی وش کہ سردار قیوم صاحب کی طرح کا وزیدار اور اقتدار پہ بلیو کرنے والا اور بلند فکر کا حامل کوئی اور سیاستدان ہوتا۔ سردار ابراہیم کا بھی لوگ بڑا ذکر کرتے ہیں۔ سردار ابراہیم صاحب کو میں نے ایز پریزیڈنٹ دیکھا۔ جی ظاہر ہے پریزیڈنٹ کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ سردار قیوم صاحب کو ایز پریزیڈنٹ بھی دیکھا، ایز پرائم منسٹر بھی دیکھا۔ تو میرے خیال میں سردار قیوم صاحب جیسا وہاں کوئی نہ کوئی اس طرح سے کوئی پولیٹیشین سے زیادہ تو وہ اسٹیٹسمین تھے۔ لیکن ان کے بیٹے سردار عتیق تو مرحال میں کچھ بھی نہیں کر سکے، ابھی ایک ممبر کی پارٹی بن گئی، ان کی بالکل ریڈیوس ہو کے رہ گیا، پولیٹیکل کراؤڈ ختم ہو گیا، یہ کیا وجہ ہوئی؟ وہ تو بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ضروری ہے کہ سردار قیوم صاحب کا بیٹا یا سردار ابراہیم صاحب کا بیٹا یا کسی بھی بڑے ان کے بیٹے جو ہیں اسی طرح کی سیاست کر سکیں؟ یہ تو پر جنرل ضیاء کے بیٹے اعجاز الحق ہیں، بہت ساری اور آپ کو مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ بڑے لوگوں کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ سردار قیوم صاحب بہت سیلف میڈ آدمی تھے، انہوں نے بہت محنت کی تھی۔ مجھے انہوں نے ذاتی طور پر بتایا کہ میں پیدل پورے آزاد کشمیر میں گھوما ہوں، 23 سال کی عمر میں انہوں نے قوم کو ایک نئی فکر اور جہد دی تھی۔ تو آپ محنت کریں، آپ جس فیلڈ میں بھی محنت کریں آپ نام کما سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو سردار عتیق کے لیے ابھی وہ ہے، موجود ہیں، لیکن آپ اصول کی بنیاد پہ سیاست کریں۔ اچھا، ہم نے ریسنٹ ایئرز میں دیکھا پرٹیکولرلی سردار تنویر الیاس سے آنورڈ، سردار تنویر الیاس کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے پیسے دے کے بندے خریدے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں پیسے تقسیم کیے ہیں اور وہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دیکھا باقی پرائم منسٹر بھی آئے، انوار الحق آئے، نیازی صاحب آئے، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اور ابھی ممتاز راٹھور صاحب کے بیٹے ظاہر راٹھور صاحب آئے ہیں۔ کیا یہ بھی اسی رستے سے آئے ہیں؟ یہ واقعی انہیں عوامی مینڈیٹ حاصل ہے، عوام ان کو جینوئنلی سپورٹ کرتی ہے ان تمام پرائم منسٹرز کو؟ وہ جو بات میں نے پہلی بات یہ کہ وزیر اعظم کا انتخاب لوگ تو نہیں کرتے نا، وزیر اعظم کا انتخاب تو اسمبلی کے ممبران کرتے ہیں۔ اور یہ جو بار بار یہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی بھی کہہ رہی ہے، اور میں ان سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو 12 مہاجرین ہیں، آپ دیکھیں نا کہ یہ جو سیٹیں ہیں، پہلی بات میں اس کے اوپر آتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی پرائم منسٹر ہم نے آخری 4-5 پرائم منسٹر جی ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز پنجاب سے کیا، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بنے، اور وہاں سے یہ تحریک انصاف میں آئے۔ میں نے ذکر کیا کہ جب 2021 کے الیکشن ہوئے تو اس وقت پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، علی امین گنڈپور وزیر امور کشمیر تھے، اور وہ پورا ایک الیکشن کمپین ساری انفیکٹ اسپیئر ہیڈی انہوں نے کی تھی۔ تو یہ سارے لوگ اسی اثرات کے نتیجے میں اسمبلی میں سارے لوگ پہنچ گئے تھے۔ اسمبلی میں پہنچنے کے اوپر سردار تنویر الیاس کا جو ایج تھا وہ کسی اور کو نہیں تھا۔ انہوں نے بزنس کیے یہاں اسلام آباد میں، انہوں نے سیاست یہاں کی، پنجاب سے شروع کیا، ویل کنیکٹڈ تھے، ویل ریسورس تھے۔ یہ مقابلہ آزاد کشمیر کا، اور پھر پی ٹی آئی ایک نئی جماعت تھی، ان کے سارے لوگ مختلف پرانی پارٹیوں سے ٹوٹ کے گئے تھے۔ ان ساروں میں تنویر الیاس ان سب سے سینئر ہو گئے بیرسٹر سلطان کے بعد۔ سو جب پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ بیرسٹر سلطان صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنانا، تو اس کے بعد تو لوگوں کا خیال تھا کہ obvious چوائس تنویر الیاس ہیں۔ وہ
کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ تنویر الیاس سے پہلے نیازی صاحب وزیر اعظم بن گئے. نیازی صاحب کے بننے کے فوراً بعد ہی لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سلسلہ چلنے والا نہیں ہے. پہلے تنویر الیاس کو بنایا گیا, ان کو پارٹی کا صدر بنایا گیا, اور پھر جو ہی یہاں پہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت ڈیزالو ہوئی تو وہاں پہ فوراً تبدیلی آ گئی, اور وہ آبویس تھی. لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ ویل کنیکٹڈ ہیں اور ویل ریسورسڈ ہیں, لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے تھے, تو یہ کچھ ہونا تھا. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کے لیے پیسے استعمال ہوتے ہیں, پیسے لگتے ہیں؟ پیسے ہر کام کے لیے لگتے ہیں اعزاز, کس کام کے لیے آپ کو پیسے نہیں لگتے؟ تو یہ پیسہ ہونا آپ کو ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن نہیں لے تو آتا ہے نا. یہ کب سے پیسے لگ کے پیسے استعمال کر کے وزیر اعظم بننے کا ایک کام شروع ہوا؟ دیکھیں, جو دو لوگ ایسے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست میں جن کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا. ایک تھے سردار عتیق, کہ ان کو ان کے والد صاحب نے ایک پوری بہت بڑا اپنا سیاسی ورثہ شفٹ کیا, پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا. پوری پارٹی جیسے تحریک انصاف آپ کہیں کہ جو ہے وہ عمران خان ہے, ایسے ہی مسلم کانفرنس سردار قیوم تھے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس پارٹی کو نہیں اس طرح لے کے چل سکے, اسی طرح ایک جنرل کانسیپٹ جو ہے, جو پولیٹیشین کے اگینسٹ چارج شیٹ بھی بنتی ہے کہ یہ اپنے پولیٹیکل آفس کو منی منٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, پیسے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تنویر الیاس آزاد کشمیر کی تاریخ کے وہ واحد وزیر اعظم تھے جنہیں پیسے کی ضرورت نہیں تھی, جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی جیب سے پیسے خرچ کر رہے تھے. لہٰذا میرے خیال میں ان کا جو اقتدار اور ان کے جو سلسلہ تھا یہ کافی عرصہ چلنا چاہیے تھا. کیوں نہیں چلا, یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. اور یہ جو فیصل راٹھور ہے, ان کے پاس بھی تو والد کی ایک لیگیسی ہے, اور اگر دیکھا جائے تو ان کا جو پبلک امپریشن ہے کوئی برا نہیں ہے, اچھا امپریشن ہے ادھر. فیصل راٹھور کو جو ایڈوانٹیج اگین یہ ہے کہ یہ ممتاز راٹھور کے صاحبزادے ہیں. ممتاز راٹھور ایک سیلف میڈ پولیٹیشین تھے جنہوں نے مسلم کانفرنس سے اپنی سیاست شروع کی, لیکن 75 میں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے, اور اس زمانے میں جب وہ بہت ایک ینگ ایج میں تھے, پیپلز پارٹی کی جو پہلی گورنمنٹ بنی اس میں ان کو سینئر منسٹر بنایا گیا تھا. اب جب 1996 میں ممتاز راٹھور کو چھوڑ کے بیرسٹر سلطان کو وزیر اعظم بنایا گیا تو ممتاز راٹھور صاحب تنہائی میں چلے گئے تھے, وہ پریشانی میں چلے گئے تھے, اور انہوں نے بہت مایوسی کا سامنا کیا. فیصل ممتاز راٹھور نے ان پرانے لنکس کو پھر پیپلز پارٹی جوائن کر کے ریوائیو کیا, اور لوگوں میں سم ہاؤ یہ ریئلائزیشن بھی تھی کہ ہمیں ممتاز راٹھور کو ڈچ نہیں کرنا چاہیے تھا, جس کے نتیجے میں ان کو ایک چانس ملا, اور اس چانس کو انہوں نے بڑی اچھی طرح سے اویل کیا. اب کیا یہ جو آمدہ الیکشن ہے وہ پیپلز پارٹی کی کوئی بہت بڑی سیاسی فتح دلوا سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ چونکہ آپ نے ان تمام کریکٹرز کے ساتھ, ایکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے مختلف حیثیتوں میں, ایک نام اور بھی ہے جس کا نام بڑا لوگ رسپیکٹ سے لیتے ہیں, راجہ فاروق حیدر. ظاہر ہے وہ بھی پرائم منسٹر رہے ہیں, تو ان تمام میں آپ کو کون سا لگا ہے کہ جینون پرائم منسٹر تھا جس نے بڑا بہتر طریقے سے کام کیا, اور کوئی اس نے سفارش نہیں کی, دو نمبری کا کام نہیں کیا, پولیس کو استعمال نہیں کیا؟ میں آپ کو ٹینیور وائز بات کر دیتا ہوں. جی 1985 سے 1919 تک سردار اسکندر یاد کی حکومت میں آزاد کشمیر میں کرپشن بہت سرایت کر گئی تھی. ٹھیک, پہلی دفعہ حکومتی لیول پہ کرپشن کو آرگنائز کیا گیا, اور اس حکومت میں راجہ فاروق حیدر سینئر منسٹر تھے. ٹھیک, اس کے بعد 1996 سے 2001 تک جو وہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, لیکن یہ لوگ اسمبلی میں موجود تھے, اور یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے اندر ایک ٹیمیں بنی ہوئی تھی جو آپس میں ہاب لابی کر رہی تھی, کسی اصول کی بنیاد پہ سیاست نہیں ہو رہی تھی. پھر یہ جو شاہ غلام قادر اور سردار عتیق اور راجہ فاروق حیدر, ان کی باہم چکپلش کے نتیجے میں مسلم کانفرنس سپلٹ ہوئی. جب فاروق حیدر صاحب 2011 میں وزیر اعظم بنے, 2016 میں, تو ان کو بیسیکلی پاکستان میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی جس کے نتیجے میں وہاں مسلم لیگ کی حکومت آئی تھی. ٹھیک, لیکن
ٹھیک. گڈ گورننس کا جو دعویٰ لے کے اور جو علم لے کے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں گئے تھے، جب وہ نکلے تو وہ نیک نام ہو کے نہیں نکلے. ان پہ داغ تھے. جی. کبھی آپ کے ساتھ ہوا فاروق حیدر صاحب نے آپ کو کچھ کہا ہو، یا ان میں سے کسی پرائم منسٹر نے آپ کو کچھ سفارشیں کی ہوں غلط؟ اعزاز، میرے ساتھ جو میں آپ کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی بااثر آدمی نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں اچھا پولیس آفسر ہے، اس کو پروموٹ کرو، اس کو خیال کرو، اس کا آپ حوصلہ افزائی کرو. ہمیشہ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی کرپٹ پولیس آفسر، کوئی نیگلیجنٹ پولیس آفسر، کسی کے کوئی پکڑا جاتا تھا، کسی کے خلاف انکوائری ہو رہی ہوتی تھی، کسی کو کوئی ایسا سچویشن ہونی تھی، تو پھر سفارشیں شروع ہو جاتی تھی کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو بچا لیں. یہ سارے کرتے تھے. اور جب میں یہ کہتا تھا، دیکھیں میں آپ کو ایک کہانی نریٹ کر دیتا ہوں بڑی جلدی. میں ایس ایس پی مظفر آباد تھا، 5 فروری 1994 کی بات ہے. یہ 5 فروری 1995 کی بات ہے. یہ قاضی حسین احمد صاحب مرحوم وہاں جا رہے تھے. یہ جو 5 فروری کا یوم یکجہتی یہ کشمیر کا فنکشن تھا، سردار قیوم صاحب وزیر اعظم تھے، میں وہاں سیویز میں بیٹھا ہوا تھا کپڑوں میں. ان کی سیکیورٹی والا وہ جو ایک پروٹوکول کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک آدمی نے ایک بابا پکڑ کے میرے پاس لایا کہ یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات اگر آپ سن سکیں. میں اٹھ کے نیچے آ گیا. میں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا میں کراچی سے رات کو آیا ہوں، ہماری بس ڈکیتی ہوئی ہے اور میں لٹ گیا ہوں. میں 2 سال کے بعد آیا تھا، غریب آدمی تھا، وہاں چھوٹی موٹی مزدوری کرتا تھا، جو کچھ لایا وہ سارا کچھ لٹ گیا. میں وہاں سے اٹھا اور ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور سین آف کرائم پہ لے آیا. میں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا یہ جگہ ہے، یہاں سے یہ لوگ لوٹ کھسوٹ کر کے رات کو انہوں نے وہ روڈ بلاک کیا ہوا تھا صبح کے وقت، اور ڈاکو جو تھے وہ انہوں نے وہ منڈاسے لگائے ہوئے تھے اور لے کے وہ یہاں سے اوپر چلے گئے. اللہ کا کرنا یہ ہوا اعزاز کہ وہ میں نے پرسو کیا، خود گیا. شام تک ہم نے وہ بندے ٹریس ہونے شروع ہو گئے اور رات 11 بجے فرسٹ ریڈ پولیس نے کیا اور وہ جو سرغنہ تھا وہ گرفتار ہو گیا. آپ کو پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ اسکول ٹیچر تھا. اسکول ٹیچر ڈاکوؤں کا سرغنہ؟ جی. میں اس کا نام لے لوں؟ جی پلیز پلیز. ابرار اس کا نام تھا. اس کے گاؤں کا نام لے لوں؟ پدنا مظفر آباد میں اس کے گاؤں کا نام تھا. آج بھی ہے وہ؟ جی. اور اس کو بھرتی فاروق حیدر صاحب نے کرایا تھا. اس کو اسکول ٹیچر بھرتی ہوا. میں نے جب اس کو انٹروگیٹ کیا، اس نے کہا میں اسکول تو جاتے ہی نہیں ہوں. سو اچھا نہیں لگتا لوگوں کی انفرادی اس کے اوپر بات کرنا. لیکن فاروق حیدر صاحب نے ان کو بھرتی ضرور کروایا ہوگا، لیکن وہ اس کی سرپرستی تو نہیں کریں گے نا کہ ایز اے مجھے ان ساروں پہ مشتمل کابینہ کے ایک وفد نے آگے کہا کہ آپ اس کو رہا کر دیں، چھوڑ دیں. پہلے پولیس کی کمپلینٹ کی. جب میں نے کہا میں تو خود پرسنلی کیس سپروائز کر رہا ہوں، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو مجھے کہا گیا کہ اس کو چھوڑ دیں جی، یہ ہمارا بڑا قریبی ہے. سزا ہوئی اسے؟ میں ٹرانسفر ہو گیا، اس کی بیل انہوں نے کرا دی. سزا کہاں سے ہونی تھی؟ تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار فاروق حیدر اور ان کی کابینہ کے لوگ لٹرلی ایک ڈکیت کی حمایت کرتے رہے اور پولیس آفسر ایک نہیں کئی. کسی سے پوچھیں آپ، میرپور کے جو ڈکیت ہیں الیکشن میں، یہ سارے لوگ ان کو ہائر کرتے ہیں. بڑے بڑے ڈکیتوں کے گروپ ہے. تو اسی طرح آج بھی جو سارے لوگ کرتے ہیں. آج بھی ایک ایسا اسمبلی ممبر ہے جس کا کرمنل ریکارڈ میرا خیال 30 مقدمے اس کے اگینسٹ. لیکن میں سیاستدانوں کو صرف الزام کیوں دوں اعزاز؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سول سرونٹس نے میں جب ایس ایس پی مظفر آباد تھا، وہاں ایک ٹپ آف ہوئی کہ جی یہ فلانی جگہ سے یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں یہ ساری جعلی فیکٹریاں بنا کے ادھر آ رہی ہیں. میں نے ریڈ کیا، وہ ٹرک پکڑے گئے. سب سے پہلی سفارش جو تھی مجھے آ کے گھر میں وہاں کے سیشن جج نے کی. جج صاحب نے کی؟ جی. سو یہ کسی ایک مکتبہ فکر، کسی ایک اس کو الزام دینے کی بات نہیں ہے. کون نہیں کرتا؟ میں آپ کو ہر لیول کے لوگ بتا سکتا ہوں جو دیکھیں. جب ہم میرٹ پہ ڈسیزن کرنے والے ہو جائیں گے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ مافیا کی طرح آپریٹ کرنے کے بجائے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جو رولز آف بزنس ہیں، یہ جو پروفیشنلزم ہے، اس کو فالو کریں گے، ہمارے آدھے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. اب آتے ہیں ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف.
جو ہم نے اسٹڈی کیا یا ظاہر ہے ہمارا آزاد کشمیر سے اس طرح سے اتنا آنا جانا نہیں ہے جتنا ظاہر ہے آپ کا اپنا علاقہ ہے وہ، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ سال 2023 میں فارملی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت بنی یا بننا شروع ہوئی جب آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور ساتھ ہی بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پوری ایک موومنٹ چلی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بن گئی۔ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تشکیل ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ایز اے پولیس آفسر، کیونکہ آپ سال پہلے ہی ریٹائر ہوئے تھے لیکن چیزیں تو آپ جانتے ہیں نا، کیسے ہوئی ہے یہ؟ پہلی بات ہے مختلف دور میں مختلف چیزیں ہوتی رہیں جس کو یوتھ نے ریزنٹ کیا۔ ٹھیک، میرے خیال میں اس ریزنٹمنٹ کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ہم نے یہ کہا کہ جو لوگ آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست میں حصہ لینا چاہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک انڈرٹیکنگ دیں کہ ہم کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق پہ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک، جو نیشنلسٹ ایلیمنٹ تھا، نوجوان لڑکے تھے، بہت سارے انٹلیکچوئل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہا کہ 14 اگست سے 3 ہفتے پہلے لوگ سارے پاکستانی ہو گئے تھے۔ ایک لیگل پوائنٹ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو جب ایک ایسا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی الٹیمیٹ فیٹ جو ہے ایک یو این اسپانسرڈ پلیبسٹ کے بعد اس کا جو مستقبل طے ہوگا، اس میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا لوگوں نے ریزنٹ کیا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ انڈرٹیکنگ نہیں دیتے۔ جب انہوں نے انڈرٹیکنگ نہیں دی تو آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے والدین سٹانچ پرو پاکستان مطلب سپورٹر تھے۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہیں۔ آپ نے کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش کی، نہیں بنا، منگلا ڈیم بن گیا، لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کی قبریں ڈبو دی۔ آپ نے ایک چھوٹا سا وہ ایک برج بننا تھا جو بنتے 15 سال لگ گئے، 20 سال لگ گئے، میں رٹھو ریام برج کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن آئی، نیلم جیلم پروجیکٹ آیا، آپ نے کہا جی اس سے پہلے آپ نے منگلا جب یہ ڈیم بنایا تو آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا، یہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں جی 3 روپے بجلی کی یونٹ بن رہی ہے، بھئی آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ جو جس کاسٹ آف پروڈکشن جو جنریشن ہوگی پاور کی اس کے اوپر آزاد کشمیر کے لوگوں کو بجلی دی جائے گی۔ تو آپ نے 25 سال 30 سال 40 سال نہیں دی، بجائے اس کو مطلب اعتراف کرنے کہ آپ کہتے ہیں یہ جی ہم ایک اسپیشل جی وہ ایک انسینٹیو دے رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو لوگوں نے ایک دریا بچاؤ مہم شروع کی، مظفر آباد کا یوتھ تھا، انہوں نے کہا یہ دریا جب آپ نیلم جیلم ڈائیورٹ کر دیں گے تو یہ سارا ریور بیڈ جو ہے یہ ڈرائی ہو جائے گا، اور جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو فلورا فانا ایگریکلچر پینے کا پانی یہ سارا متاثر ہوگا۔ لہذا اس کو بھی لوگوں نے ریزنٹ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں نے یہ جو آخری فنومنا شروع ہوا، لوگوں نے کہا کہ آپ ریفارمز کریں، بجلی نہیں ہوتی، ذرا سی آندھی چلی ہوا چلی 3 4 دن لوگ اندھیرے میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ نے اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ آپ نے ہیلتھ کی فیسلٹیز آزاد کشمیر میں بیسیکلی سارا آزاد کشمیر ایک ریفرل سینٹر ہے، آپ جاتے ہوئے دیکھ لیں کہ جی آپ کو کوئی پرابلم ہوئی آپ ہاسپٹل میں گئے، انہوں نے آپ کو ریفرنس لیٹر بنا کے دینا، جائیں جی اسلام آباد پنڈی میں CMH میں چلے جائیں، فلانے ہاسپٹل چلے جائیں، فلانے ہاسپٹل سے چلے جائیں۔ اور یہ سارے یوتھ جو ہے اس کا ایک بنیادی ایشو تھا۔ آپ IT کی ایجوکیشن کو پروموٹ کریں، آپ یہ جو موبائل پورے پاکستان میں چل رہا ہے وہاں نہیں چلتا، میرے گھر میں بھی نہیں چلتا۔ تو لوگوں کی یہ جو ڈیمانڈز تھے لوگوں نے کیے، اور اس سے خطرناک بات اعزاز یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کو سنا، آپ نے لوگوں نے ہائی پاورڈ کمیٹیاں بٹھائی، آپ لوگوں نے مانا، اور آپ لوگوں نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا۔ پہلی بات ہے میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ اس وقت کی جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی ان کو اور جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت انوار الحق وہاں وزیر اعظم تھے، وہ انہوں نے نہ ان لوگوں کو انگیج کیا، نہ سچویشن ایکسپلین کی، سارا جو اپنا
جو بیگیج تھا وہ اٹھا کے فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دیا, اور فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں نے جا کے سینئر موسٹ پرویز اشرف صاحب, امیر مقام صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, انہوں نے جا کے ایگریمنٹ سائن کر دیا. اب جب آپ نے ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے تو آپ اس کو آنر کریں. ایگریمنٹ ہوتے ہی اسی لیے, اور پھر اس لیول کا جب آپ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا, گورنمنٹ آف پاکستان کا, تو اس کے اوپر تو کوئی بات کرنی نہیں چاہیے تھی. اور اس 35 مطالبوں میں کون سا ایسا مطالبہ ہے جو ناجائز ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا, تو جیسے یہ 12 سیٹوں والی بات ہے, تو اس کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ اس تحریک آزادی کشمیر کا حصہ ہے, لیکن ان کی نمائندگی کیسے ہو یہ ڈیبیٹیبل ہے. وہ اسمبلی میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کشمیر کونسل میں بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا حصہ مہاجرین پر مشتمل ہے. اچھا یہ ڈی آئی جی میرپور مہاجر ہے, ایس ایس پی میرپور مہاجر ہے, ایس ایس پی کوٹلی مہاجر ہے, چیف جسٹس سپریم کورٹ مہاجر ہے, یہ سارے مہاجر ہیں. تو پھر آپ کو کہاں سے یہ فکر ہو گئی کہ مہاجروں کی کوئی حقوق کمپرومائز ہو رہا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ الیکشن 27 جولائی کو ہونے ہیں. الیکشن کمپین کے حصے کے طور پر یہ سارا کچھ چل رہا ہے. جو مہاجرین کے 12 نمائندے ہیں, انفارچونیٹلی یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 25 سالوں میں ہر سال ہر الیکشن کے موقع پہ ہر نئی پارٹی کا مفلر پہن کے آ جاتے ہیں. اس کو بہت لوگوں نے ریزینٹ کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ سردار قیوم صاحب جیسی قداور شخصیت کے خلاف 1975 میں جب نو کانفیڈنس ہوئی تو لاہور بیس جو اسمبلی ممبر تھے انہوں نے وہ نو کانفیڈنس موو کی تھی, اور سارے لوگوں کو پتہ ہے. بعد میں وہ معافیا مانگتے رہے سردار قیوم صاحب سے, ان کی پارٹی میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے. سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ نو کانفیڈنس کوئی شیخ منظر مسعود نے سپانسر نہیں کی تھی, وہ کہیں اور سے سپانسرڈ ہوئی تھی. تو پولیٹیکل انجینئرنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں. اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھی لاجک ہے کہ جی یہ ہونی چاہیے تو اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے بات کریں, بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ لاٹھی چارج, آنسو گیس, اور میں جموں کشمیر عوامی ایکشن پارٹی کو کہتا ہوں کہ جی یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کی پولیٹیکل ڈیمانڈ سے اسٹرگل آپ جاری رکھیں, پیسفل اسٹرگل کریں, آپ پرامن ہڑتال کریں, آپ سارا کچھ کریں, آپ رستے بند نہ کریں, سڑکیں بلاک نہ کریں. جو پیسفل طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ ڈیمانڈ کریں, اپنے موقع پہ قائم رہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ الٹیمیٹلی لاجک ول پریویل. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ اس سارے کرائسس میں آگے بڑھ رہے ہیں دونوں طرف سے, تو ایک جو موقف ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان تو آٹے کے اوپر بھی سبسڈی دیتا ہے, بجلی کی بات آپ نے کر دی, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پاکستان بڑی رعایت دیتا ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کو. لیکن یہ جو احتجاج ہے, بعض لوگ یہ الزام عائد کرتے ہیں, میں لفظ الزام استعمال کر رہا ہوں, کہ اس کی جو ٹینٹینکلز ہیں وہ باہر سے جڑے ہوئے ہیں. کیا واقعی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیرون ملک رابطے ہیں اور فنڈنگ یا جسے کہتے ہیں ڈائریکشنز باہر سے آ رہی ہیں؟ اعزاز, پہلی بات ہے کہ ایز سیلف رسپیکٹنگ ہیومن بینگ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. آف کورس کسی کو نہیں اچھا پاکستان لگتا. ہماری میرا ملک ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان سارے کشمیریوں کی امیدوں کا مرکز و محور ہے. کسی اکانومسٹ کو, کسی کو جس کو کوئی فائنینشیل مینجمنٹ کے بیسکس کا پتہ ہو سکیں کہ بیٹھ کے حساب کتاب کر لے کہ آزاد کشمیر کے ریسورسز کیا ہیں اور آزاد کشمیر کا ایکسپینڈیچر کیا ہے. آپ تو خود انچارج رہے نا اس کا. میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ کے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی شیئر کریں. جی میں وہ سارے اعداد و شمار ابھی امیڈیٹلی تو آپ سے شاید وہ اس طرح سے پریزنٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پچھلے سال 75 ارب روپیہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ان لینڈ ریونیو نے کلیکٹ کیا. تقریباً 150 ارب روپیہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے جو فیڈرل ٹیکسز میں شیئر ہے وہ آتا ہے, کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے جو آتا ہے. تقریباً ہمارا جو نان ٹیکس ریونیو آزاد کشمیر کا تقریباً 50 ارب سے زیادہ وہ ہوتا ہے. اور آزاد کشمیر کا پورا بجٹ فار ایگزامپل جو اس سال ہے وہ 330 ارب ہے. سو نہ یہ سبسڈی اور یہ بجلی, یہ سارے آزاد کشمیر کے انٹرنل ریسورسز سے آپ پورا کر سکتے ہیں اگر لوگ تھوڑی سی محنت کریں.
اگر لوگ تھوڑا سا ہوم ورک کریں. اور آزاد کشمیر کے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اگر لوگ سمجھدار ہوں تو ریڈی ریفرنس کے طور پہ ہر وقت یہ چیزیں تیار ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے یہ 99.9% چیزیں آزاد کشمیر حکومت کے متعلق ہیں اور وہ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. وہ چاہیں تو اپنے لوگوں کو سبسڈی دیں, چاہیں تو نہ دیں, کیونکہ سارے آزاد کشمیر میں جو پچھلے 20 سالوں میں جس علاقے نے سب سے زیادہ انڈیویجولی ایز انڈیویجولز ترقی کی ہے وہ آزاد کشمیر ہے. 15 سے 20 لاکھ لوگ امریکہ اور یورپ اور انگلینڈ میں بالخصوص بستے ہیں. 5 لاکھ سے زیادہ لوگ گلف کے ایریاز میں ہیں. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان کے مختلف شہروں میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, بڑے اچھے کاروبار کر رہے ہیں, بڑے اچھے جابز کر رہے ہیں. سردار قیوم صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے, انہوں نے 75 میں جو ایجوکیشن کی ایک پھیلاؤ کیا آزاد کشمیر میں, اس کے ثمرات بہت دیر سے آ رہے ہیں. آپ پاکستان کے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, کسی انجینئرنگ اینٹیٹی میں چلے جائیں, کسی آرکیٹیکچرل اس کمپنی میں چلے جائیں, آپ کو کشمیر کے لوگ ملیں گے. یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہاں کے اوپر ان لوگوں کے اوپر کوئی انٹلیکچوئل کوئی پرابلم نہیں ہے. ایشو ہے اپرچونٹی کا, اور وہ اپرچونٹی نے گورنمنٹ کو دیکھے بغیر خود لوگ چل پڑے اور اپنی اکنامک امپاورمنٹ کی سب سے افلوئنٹ سوسائٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر ہے. آج بھی میں نے یہ بات اس وقت پرائم منسٹر کو بریفنگ میں بتائی تھی کہ اگر آپ اس بات پہ وہ کریں, مجھے کام کرنے دیں, تو میں آپ کو 2 سال میں یہ جو ریسورسز ہیں یہ جو 70 یا 75 ارب سے میں آپ کو 200 ارب تک لے جاؤں گا. تو پھر کیوں نہیں کام کرنے دیا آپ؟ مختلف عوامل ہیں, ہم پھر ہر چیز کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ سارے لوگ محب وطن ہیں, اینگری یوتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کوئی اینگر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پاکستان کے خلاف ہے. یہ مظفر آباد کے جو پالیسی ساز ہے یہ ان کی پالیسیوں کے اگینسٹ ریزنٹمنٹ ہے. ان کو آپ اپنی طرف نہ پھیریں, نہ موڑیں. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ 12 مہاجروں کی سیٹوں کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ان کو بیٹھ کے وہ 12 مہاجر کشمیری ہیں, وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں, وہ کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے نہیں ہیں. اور مہربانی کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وہاں ایک ہیلدی پولیٹیکل کلچر ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے وہ فریڈم موومنٹ کا بیس کیمپ اس کو رہنے دیں. اس کو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا بیٹل گراؤنڈ نہ بنائیں. اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے, اس کی وجہ سے مڈ سلنگنگ ہوگی. میں جتنا عرصہ ایکٹیو سروس میں رہا ہوں میں نے کبھی کسی الیکشن میں کسی رینجر یا کسی پاک فوج کی مدد نہیں لی. کیوں؟ کسی اس نیت سے نہیں لی کہ میرے ہوتے ہوئے اگر پاک فوج کے اوپر ہوتا کیا ہے, ایک الیکشن میں ایک پارٹی جیتی ہے, ایک ہارتی ہے, جو ہارتی ہے وہ الزام لگاتی ہے, جی یہ دیکھیں جی یہ فارم 47 آ گیا, یہ فارم 45 آ گیا, یہ وہ کیا وہ این ٹی ایس بیٹھ کیا آر ٹی ایس بیٹھ گیا, وہ فلانا ہوا, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے وہ کیا. آزاد کشمیر کے لوگ بے موت مر جائیں گے جب آپ ان کو اس طرح ٹریٹ کریں گے کہ یہ ہماری کوئی لائبلٹی ہے, ہم ان کو کوئی فیڈ کر رہے ہیں. وہ آپ کے فرسٹ ڈیفنس لائن ہے. وہ ہیں ایک بندہ اپنے گھر سے گولیاں انڈینز کی کھا کے ایک بندہ اپنے گھر سے نہیں نکلا. وہ آپ کے بے تنخواہ فوجی ہیں. ان کو اگر آپ عزت دیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے. ان کو اگر آپ اس طرح ٹریٹ کریں گے گولیوں سے اور لاٹھی چارج سے اور آنسو گیس سے تو ایک نفرت جنم لے گی. اس نفرت کا ان کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا, آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا, آپ کا چہرہ داغدار ہو جائے گا. آپ کسی لیول کے اوپر نہ ہیومن رائٹس کی بات کر سکیں گے نہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر سکیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ میں ان باتوں پہ یقین ہی نہیں رکھتا, کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیں یا کسی کو را کا ایجنٹ بنا دیں یا کسی کو کسی اور کا, لیکن انفارچونیٹلی راہ چاہے گی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو 3 روپے یونٹ بجلی ملے. راہ چاہے گی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو میرٹ کے اوپر کوٹا سسٹم ابالش کریں اور جاب ملے. راہ چاہے گی کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پھلے پھول ہیں, ان کو 24 گھنٹے بجلی کی سہولت ہو, ان کو ہاسپٹل ہیلتھ کا کیئر ہو. اس سارے ماحول میں ویسے را انفلٹریٹ کر سکتی ہے. دیکھیں اگر آپ حماقت کریں گے تو کسی ہوسٹائل ایجنسی کو موقع دیں گے تو اعزاز وہ کیوں نہیں فائدہ اٹھائے گی.
یہ تو آپ کی حماقتوں پہ وہ ڈیپینڈ کرے گا نا آپ چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں میں نے ان کو کل سے کہہ رہا ہوں, پرسوں سے کہہ رہا ہوں کہ اب ڈی ایسکیلیٹ کریں. اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اتنی بڑی لشکر کشی کی, کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ اتنی بڑی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو جائے گا, کسی ایک کو پتھر لگ جائے گا, کوئی بلٹ فائر ہو جائے گا, ان انٹینشنلی ہو جائے گا, اس کی پھر ایک ٹریگر کرے گی ساری سچویشن, لوگ مر جائیں گے, خون بہہ جائے گا, نفرتیں چل پڑیں گی, پھر آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ جو راولا کوٹ میں ہوا ہے سارا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کس طریقے سے وہاں پہ خبریں آ رہی ہیں. بی بی سی نے ابھی 7 افراد کی ہلاکت کی خبر شائع کی ہے جس میں 4 پولیس والے بھی ہیں, کرفیو وہاں پہ لگا رہا. اس کا پورے امپیکٹ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آگے الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے. تمام محب وطن لوگوں میں مایوسی کی لہر دوڑے گی. جو کام انڈیا اتنے بڑے ریسورسز خرچ کر کے نہیں کر سکا, وہ آپ کے ایک اس قدم سے ویج کریٹ ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. ینگ جو جموں کشمیر عوامی ایکشن پیٹی جو ساری کی ساری یوتھ ہے, جن کو ان کے بزرگ اور ان کے سینئر اور ان کے لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہ کرو, آپ کیسے ان کو سمجھائیں گے؟ جب لاشیں گر رہی ہوں گی, خون بہہ رہا ہوگا, آپ کیسے سمجھائیں گے ان کو؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینا یا دہشت گرد قرار دینا, یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے اور کس نے آپ کی نظر میں مائنڈ یہ سیٹ سارا سے کچھ کیا زیادہ ہوگا؟ اعزاز, میں پولیس میں رہا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک دن میں پہلے آپ نے یہ کہا کہ ہم ان کو نہ اریسٹ کریں گے, نہ لاٹھی چارج کریں گے, ہم ان کو عزت احترام کے ساتھ پیش آئیں گے, یہ سیاسی ہے. پھر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی یہ پتھر کی لکیر ہو گئی, جو ایگریمنٹ ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پھر اسی حکومت میں آپ نے یہ کہا, ایک دم اے پی سی آ گئی, اے پی سی میں ایک دم لوگ مظفر آباد پہنچ گئے, یک جان یک کالب ہو کے لوگوں نے کہا جی ہاں جی یہ جو بدماش ہیں, یہ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ کر رہی ہے, یہ وہ کر رہی ہے. اس کے دوسرے دن کابینہ کا اجلاس ہو گیا, آپ نے پروسکرائب کر دیا آرگنائزیشن کو. اس کے تیسرے دن آپ نے جو ہے وہ ریفرنس کر دیا سپریم کورٹ میں. اب یہ ہیسٹ میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کے چوتھے دن جب بھی آپ کسی دیکھیں, حکومت کے پاس طاقت کا اختیار آخری اختیار ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈے 1 پہ طاقت سے شروع کریں گے. جب آپ طاقت کا اختیار استعمال کر جائیں گے, اس کے بعد پھر بچے گا کیا؟ آپ نے اگر ان کو پروسکرائب کرنے سے پہلے اس ایگریمنٹ جو آپ کے ساتھ سائن کیا ہوتا اس کو کینسل کر دیں. آج بھی وہ ایگریمنٹ موجود ہے اور آفیشیل سٹیٹمنٹ کسی طرح سے یہ نہیں آئی کہ ہم اس کو آن نہیں کرتے. ہاں جی ہم نے 35 مطالبات مانے ہوئے ہیں, ہم ان کو ٹائم دیں ہم کو. اور میں جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے جو یوتھ ہے ان کو بھی کہتا ہوں کہ ایک باوقار طریقے سے سیاسی جدوجہد کریں. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی 2 ہفتے 4 ہفتے دیں, ہم اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو فردر ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو دیں ٹائم. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو الیکشن پروسیس میں حصہ لینا چاہیے تھا ایک جماعت کی صورت میں؟ بالکل لینا چاہیے. دیکھیں یہ پولیٹیکل سٹرگل ہے نا, یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی رفائی کام کر رہے ہیں؟ لوگوں کی پولیٹیکل رائٹس کی بات کر رہے ہیں نا. یہ وہ ساری بیسک چیزیں جو لوگوں کے بیسکلی پولیٹیکل رائٹس ہیں نا, جن کے لیے بات لیکن اب تو انڈیا کے اندر, دلی کے اندر عام آدمی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ اچھا لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی نا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا, دہشت گرد قرار دے دیا گیا, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کرفیو وہاں پر ہوا ہے راولا کوٹ میں, ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے, خون گر چکا ہے. تو ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جولائی کے مہینے میں, اعزاز ہمارا ہو سکیں گے الیکشن؟ مشکل ہے لیکن ہو بھی سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لاٹھی چارج کیا, آنسو گیس کیا, بندے مر گئے, شہید ہو گئے, گر گئے, اور اس کے بعد ہم نے نیگوسیشن کی. ہم نے کہا جی ایف آئی آر ہے واپس, ہم نے کہا جی یہ جو مارے گئے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے, ان کے بچوں کو سرکاری جاب دیں, ان کو کمپنسیشن دیں. یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسکرائب ہو گئے اور یہ کہ یہ کوئی مشکل کام ہے, جس جلدی میں آپ نے یہ سارا کچھ کیا اسی جلدی میں سارا کچھ واپس ہو جائے گا. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. جو 9 تاریخ کا, لیکن اگر الیکشن آپ نے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کرانے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس الیکشن کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ ایک میسج جائے, اور میرا تو یہ خیال ہے, میں چاہوں گا کہ یہ انٹرنیشنل مبصر بلائے جائیں جو آ کے خود دیکھے کہ یار ہم بہت فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اس کا ایک اپنا پازیٹیو میسج جائے گا.
اکراس دا LOC جائے گا, اکراس دی کانٹیننٹس جائے گا کہ جی ہمیں کوئی چیز ہائڈ کرنے والی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے ڈی ایسکیلیٹ کریں. یہ جو ایکسٹریم پوزیشن دونوں طبقوں نے لی ہے اس کو ختم کریں, اس پہ آئے, مذاکرات کی میز پہ آئے. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے, ایک عام تاثر یہ مظفر آباد میں چل رہا ہے کہ جی الیکشن اسکیڈول اناؤنس ہو گیا, لہذا حکومت جو ہے نا اب وہ لیم ڈاک ہوگی, وہ جی وہ اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے. نہیں, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ انیشیٹو لیں. لیکن اگر خدا نخواستہ الیکشن نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اور خطرناک صورتحال ہوگی. اس بات کا خطرہ ہے. آزاد کشمیر کی جغرافیائی حجم, آبادی کا حجم, اور اس سے اس کو نہ ناپیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو ایک پنڈی ڈسٹرکٹ سے کم جگہ ہے. جی اتنا سا ویٹیکن اسٹیٹ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. دنیا کے کتنے ملک ہیں جن کا سائز آزاد کشمیر سے بہت چھوٹا ہے. یہ ہر علاقے کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے. اس بات کا آپ کے دریا سارے کشمیر سے بہ رہے ہیں. آپ کے سارے یہ جو اوورسیز ڈائسپورا ہے وہ دنیا کی ہر ملک میں بیٹھا ہوا ہے. آپ ان کو ایلینیٹ کر کے کیا میسج دیں گے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ بعض جو آزاد کشمیر کے یوتھ ہیں وہ اسلحہ اٹھا لیں؟ دیکھیں, اسلحہ 90s میں لوگوں نے اٹھایا نا, تو اسلحہ کہاں پہ گیا؟ ہر الیکشن میں لوگ اسلحہ اٹھا کے پھرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف اسلحہ اٹھائیں گے, یہ آپشن نہیں ہے. لیکن مایوسی آپ کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے. تیسرا فریق تو فائدہ لے سکتا ہے نا سارے. میں نے تو وہ آپ کو کہا کہ تیسرے فریق سے تو ہم اچھائی کی امید کر ہی نہیں سکتے نا. وہ تو اتنے بڑے ریسورسز لگا کے اتنا کچھ ایفرٹ کر کے سیبوٹاج ایکٹیویٹی کی کتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں نا کہ پچھلے 1 مہینہ پہلے مظفر آباد میں انہوں نے ایک جو پرنسپل تھا کالج کا وہ مار دیا. اب کا کیا خیال ہے کہ وہ کسی لوکل نے مارا ہے یا کسی وجہ سے مارا ہے؟ راولہ کوٹ میں انہوں نے مار دیے بندے, یہ منگلہ میں مار دیے. یہ راہ مار رہی ہے. اگر راہ خود نہیں مار رہی تو راہ سپورٹڈ ایلیمنٹ ہے نا. تو ایلیمنٹ ہے آزاد کشمیر میں راہ سپورٹڈ. دیکھیں بیرپور اور جہلم میں اعزاز کیا فرق ہے؟ آپ جہلم میں رہنے والے ہیں. ٹھیک, مطلب کوئی بہت بڑا آپ نے سمندر عبور کرنا ہے. نہیں, جب آپ بھی پولیس میں رہے ہیں تو آپ کے پاس اطلاعات تو آتی رہی ہوں گی نا. جی بے شمار یار. لیکن دیکھیں دنیا میں کوئی سیبوٹاج ایکٹیویٹی اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوکل پاپولیشن کی سپورٹ نہ ہو. آپ کی بلوچستان میں کیوں سیبوٹاج ایکٹیویٹی چل رہی ہے؟ آپ کی KPA میں کیوں چل رہی ہے؟ جب تک اس کی لوکل ٹینٹیکلز نہیں ہوں گے وہ نہیں چل سکتی. سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اتنی بڑی ایفرٹ کے باوجود لوکل ٹینٹیکلز وہ کریٹ نہیں کر سکے. اگر کر سکتے تو پچھلے 36 سالوں میں کوئی بڑا واقعہ وہ کرا سکتے تھے, نہیں کرا سکے. فہیم صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ سے آئندہ بھی بات جاری رہے گی. انشاءاللہ. تھینک یو.